खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, खुदावंद की सताइश करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। हमारे दरमियान एक भाई हैं सियालकोट से, भाई आसिफ। मैं चाहूँगा कि वो खड़े हों और हम इन्हें अपनी कलीसिया में खुशामदीद कहेंगे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ये भाई सियालकोट से आए हैं और इन्हें रास्ते का बिल्कुल पता नहीं था और ये सुबह तकरीबन 8 बजे पहुंच गए थे मेरे घर। और 7 अप में ये किसी के घर में आए थे, जिस बंदे के घर में आए थे वो तो सोया हुआ था, लेकिन ये निकले और ये जो पेप्सी फैक्ट्री है, चिंची रक्षे ने इनको वहाँ पे उतारा। फिर वहाँ से ये पैदल चलते हुए ढूंढते हुए मेरे घर तक पहुँच गए, क्योंकि इनके दिल में ये मोहब्बत थी कि ये खुदा के घर में जाएं और खुदा के लोगों के साथ मिलकर खुदा की परस्तिश करें, इबादत करें और खुदा का ज़िंदा कलाम सुनें। तो हम भाई की इस मोहब्बत के लिए जो वो मसीह से करते हैं, दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे साथ निकालिए इफसियों 5वां बाब, उसकी आयत नंबर 15 हम खुदावंद के कलाम में से आज तिलावत करेंगे। और जिस मौजू पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो है जी बाशऊर मसीही। कौन सा मसीही? बाशऊर मसीही, समझ बूझ रखने वाला, बेवकूफ़ों की तरह चलने वाला नहीं। ज़बूर में लिखा है, ना हो घोड़ियाँ खचरा मांग तू तो कुछ भी नहीं है समझ होना। वो छांटे से चलते हैं, डंडे से चलते हैं और उनके ऊपर बैठ के कुछ छनकड़ा बजाए तो फिर चलते हैं। आपने देखा छन 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 छन, वो फिर गधा भागा चला जाता, ना वो टोया देखता, ना वो स्पीड ब्रेकर देखता, वो खींच देता। तो ज़बूर नवीस कहता है कि तू घोड़े और खच्चरों की तरह ना हो। तो आज हम बाशऊर मसीही के अंदर बहुत सी बातें होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ 7 बातों पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा। तो एक आयत पढ़ते हैं, इफसियों 5 बाब, उसकी आयत नंबर 15। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानों की मानंद चलो। आमीन। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। एक मसीही एक खूबसूरत चीज़ है इस ज़मीन के ऊपर, वो खुदा का एम्बेसडर है, वो इस ज़मीन का नमक है, वो इस ज़मीन पर एक नूर की हैसियत में मौजूद है। खुदा यीशु मसीह तो नूर है, लेकिन उसने हमें भी कहा है, जो उस पर ईमान ले आए हैं, जो उसके बेऐब कफारे पर ईमान ले आए हैं, जो उसके लहू से धुल गए हैं और जो उसकी सलीबी मौत पर ईमान लाकर, उसके जी उठने पर ईमान लाकर खुदा के साथ चल रहे हैं, वो भी इस दुनिया का नूर है, क्योंकि वो रोशनी दिखाते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। तो मेरी और आपकी जो कमिटमेंट है खुदा के साथ, जब हमने तौबा की थी तो बहुत बड़ी थी। महज ये नहीं थी कि खुदावंद अब मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अब मैं हर संडे बरकत पाने के लिए चर्च आया करूंगा और पादी साहब से बाकायदगी से दुआ करवाया करूंगा, गीत गाया करूंगा, हदिया दिया करूंगा और फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा और फिर जो मेरा दिल आएगा वो मैं करूंगा। ऐसा नहीं। ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो आपने अपनी पूरी जिंदगी के लिए किया खुदा के साथ। ये चंद दिनों के लिए नहीं है, चंद हफ्तों के लिए नहीं है, चंद महीनों के लिए नहीं है, चंद सालों के लिए नहीं है, बल्कि तमाम उम्र के लिए, जब तक आप और मैं इस जमीन पर मौजूद हैं। हालेलुया। तो खुदा चाहता है कि वो लोग जो उसके पीछे चल रहे हैं वो बाशऊर हों और उनके अंदर से क्राइस्ट का चेहरा नजर आए, उनके अंदर से मसीह की मोहब्बत नजर आए, उनके अंदर से मसीह की तालीम नजर आए। वो जब बोलें तो उनकी बातें पुरफजल हों, उनकी बातें ऐसी हों जो लोगों के दिलों को मोह लें, उनका किरदार, उनका उठना और बैठना, उनकी नशिस्तो बर्खास्त, खाना पीना, कपड़े पहनना, चलना फिरना इस तरह का हो कि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तो पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, एक बाशऊर शख्स तन्हाई में कैसे सोचता है। आप मसीही हैं और आप सब सोचते हैं, क्योंकि आपके सर के अंदर दिमाग है और आपके जहन में ख्यालात भी आते रहते हैं। जब आप तन्हाई में होते हैं आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये वो फाउंडेशन है आपके लिए जिसकी बेस पर आपने अपनी जिंदगी के कामों को सरंजाम देना है। आपको पता है, जब हम अपना काम काज कर रहे होते हैं, बहनें घर का काम कर रही होती हैं, आटा गूंद रही होती हैं, कपड़े धो रही होती हैं, खाना पका, तो उनका जहन चल रहा होता है मशीन की तरह, अभी मैंने ये करना, अभी मैंने ये करना, अभी मैंने ये करना, अभी मैंने ये करना। ये वो सोच नहीं है जो हम तन्हाई में सोचते हैं। तन्हाई की सोचें कुछ फर्क है। इसी तरह जो कोई बंदा सड़क पर जा रहा होता है, मोटरसाइकिल चला रहा होता है, वो काम पे जा रहा होता है, उसको पता होता है मैंने चेक साइन करवाना है बॉस से, फिर मैंने बैंक जाना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने 100 काम। लेकिन खिलवत में जब हम बैठते हैं तन्हाई में तो हम क्या सोचते हैं? वो शख्स जो अपनी कंपनी के अंदर घपला करता है,
وہ مینیجر جس نے اپنی کمپنی کے اندر گھپلا کیا ہے، اس نے تنہائی میں کئی گھنٹے گزارے ہیں کہ میں نے گھپلا کرنا کیسے، کس جگہ سے پیسے نکل سکتے ہیں، کس جگہ سے پیسے بن سکتے ہیں، کمپنی کو میں ٹک بھی لگاتا رہوں اور کسی کو پتا بھی نہ چلے۔ وہ گھنٹوں گھنٹے سوچتا ہے، اپنی خلوت میں تنہائی میں استعمال کرتا ہے۔ کسی کی بیٹی کسی کا بیٹا دونوں بھاگ گئے، کیا وہ اچانک ہی بھاگ گئے؟ صبح اٹھے اور ان کا ذہن میں خیال آیا کہ چلو پاس چلیے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ انہوں نے کئی گھنٹے آپس میں بات چیت کی، کئی گھنٹے انہوں نے ایک دوسرے کا ذہن بنایا، کئی گھنٹے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم بھاگ جائیں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، ہم کیسے زندگی گزاریں گے، کیسے زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ سارے خیالات انسان کے ذہن کے اندر چلتے رہتے ہیں، پلتے رہتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے، جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں پنجاب کے خاص طور پہ، وہ کہتے ہیں ویلا ذہن شیطان دا گھر۔ وہ بندہ جو کرتا کراتا کچھ نہیں، اس کا ذہن شیطان کا گھر ہے، کیونکہ شیطان ہر ایک شخص کے ذہن پر آ کر سوچوں اور خیالوں کی بمبارٹمنٹ کرتا ہے۔ ہر روز شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو منفی خیالات سے بھر دے، اور ایسے خیالات جو خدا کے کلام سے کہیں میل نہیں رکھتے، خدا کے کلام سے کہیں بھی ان کی اٹیچمنٹ شو نہیں ہوتی۔ تو شیطان کی کوشش ہے کہ وہ ہمارے ذہن کے اندر ایسے خیالات بھرتا چلا جائے جس سے وہ ہماری پوری پرسنالٹی کو ہی تباہ کر کے رکھے۔ آج بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو چرچ کے اندر آ کر بھی اپنے دھیان کو خدا کی طرف نہیں لگا پاتے، ان کے ذہن بھٹکتے رہتے ہیں، ان کے خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، کیونکہ تنہائی میں انہوں نے اپنے ذہن کو آوارہ گرد بنا لیا ہے۔ ایک گاڑی کے اندر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جی، جس سے دائیں بائیں گاڑی جاتی ہے، اسٹیئرنگ کہتے ہیں۔ موٹر سائیکل کا ہینڈل ہوتا ہے، کئی لوگ یہ شبدہ بازی کرتے ہیں، وہ ہاتھ چھوڑ کے چلاتے ہیں۔ اسٹیئرنگ جب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، آپ کی موٹر سائیکل ادھر ادھر ہوگی، آپ گریں گے، آپ کو چوٹ لگے گی۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ جب آپ نہیں پکڑیں گے تو آپ کی گاڑی حادثے کا شکار ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم اپنی سوچوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ شیطان ہمیں اس سمت میں لے جائے گا جہاں پر ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اچھے خاصے ایماندار لوگ، خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ بھی اپنی تنہائی کے اندر روحانی سوچوں کو اپنے ذہن کے اندر نہیں رکھتے، وہ غلط خیالوں کے ساتھ انجوائے کرتے رہتے ہیں، غلط خیالوں کو سوچتے رہتے ہیں۔ آپ بلیو کریں، پچھلے گزشتہ ایک ماہ سے مجھے مسلسل نوجوان بھائیوں کی، شادی شدہ لوگوں کی کالز آئی ہیں، تو لوگ اس پریشانی کا شکار ہیں، شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں کا خیال ان کے ذہن میں ہے، شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی دوسرے مردوں کا خیال ان کے ذہن میں ہے، اور اس کے لیے سہولت کار یہ موبائل ہے۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے تھے خدا کے جلال کے لیے، ہم نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا، چونکہ ہم نے اپنے ذہن کو شیطان کے سپرد کر دیا، تاکہ شیطان آ کر ہمارے ذہنوں کی زمین پر کڑوے بیج بوئے، اور ہم دوسروں کی زندگی کو بھی تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور مسیح میں ہماری ترقی رک چکی، کیونکہ اگر ہم اپنے خیالوں کو گارڈ نہیں کرتے، ان کو کنٹرول نہیں کرتے، تو شیطان اتنے لیکیجز ہماری لائف کے اندر پیدا کر دے گا کہ خدا کی برکت ٹھہر نہیں پائے گی۔ آپ اس چرچ سے باہر نکلیں گے نہیں تو آپ ٹیشو پیپر کی طرح سوکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ کہیں گے میں کی کرنا آیا سا، میں نے تو کلام بھی بھول گیا سارا۔ ریزن کیا ہے؟ ہم نے اپنی سوچوں کو شیطان کے تابع کر دیا۔ داؤد اور بیتسبا اور ہتی اوریا کا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ داؤد جنگ پر نہیں گیا، ریسٹ کی اس نے، گھمسان کی جنگ ہو رہی، لوگ مر رہے، اس کے کمانڈر اس کے لڑ رہے ہیں، اور وہ فتح بھی پا رہا ہے، اس کے لوگ دلیری سے لڑ رہے ہیں، اور داؤد ریسٹ کرنے کے لیے یہاں گیا ہی نہیں، وہ محل میں اوپر ٹہلنے کے لیے آ گیا۔ وہاں پر اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اس عورت کو اس نے دیکھ کے ان تصویری خاکوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ وہ ایک ممسو تھا، عام آدمی نہیں تھا۔ اس کے تعلق سے لکھا ہے جب وہ جنگ کے لیے جانے لگا، لوگوں نے کہا تو نے نہیں جانا، کیونکہ اگر ہم میں سے کوئی مارا گیا تو کوئی بات نہیں، تیری قدر تو 10,000 آدمیوں سے زیادہ ہے، پوری فوج بھی مار جائے اور اگر داؤد اکیلا کھڑا رہے تو دشمن کو لگے گا کہ ابھی ہم جیتے نہیں، کیونکہ داؤد کھڑا ہے، اور اگر داؤد مر گیا تو پھر دشمن کے لیے فتح پانی بڑی۔ داؤد کا اتنا معیار تھا، اتنی وقت تھی لوگوں کی نظر میں، اور خدا نے بھی کہا تھا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے۔ کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا آج کل روحانی معیار بہت اچھا جا رہا ہے، خدا کا شکر ہو، میں بڑا سیٹ جا رہا ہوں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آہستہ آہستہ ایزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایزی نہ ہو، شیطان نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ بارہ سنگے کی کہانی آپ کو یاد ہے، جس کے پیچھے کتے لگ گئے تھے، تو وہ کتوں سے تو بہت بڑا تھا، بڑا طاقتور تھا، اس نے جب دوڑ لگائی تو وہ ایک ہی آن میں کتوں کو پیچھے چھوڑا ہے، اور وہ سوچنے لگا کہ کیا بات، اپنے آپ سے کہنے لگا میں تو اب ان کے چنگل سے نکل آیا ہوں، لیکن کتے خوشبو کو پکڑتے ہیں، آپ کو پتہ۔ جب وہ ریسٹ کرنے کے لیے ایسے مستی کر رہا تھا تو ایک جھاڑی کے اندر، درخت کی شاخ کے اندر، مضبوط شاخ میں اس کے سینگ پھنس گئے۔ جب وہ ایزی ہوا، اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑانی شروع کی، اور اپنے آپ سے وہ لا علم ہو گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس جگہ سے آیا ہوں، میرے پیچھے دشمن لگا ہے۔
اور تھوڑی ہی دیر میں کتوں نے اس کو آ لیا اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ ایک مسیحی ایماندار اگر چرچ ریگولر آنا شروع ہو گیا ہے، دعا کرنی شروع ہو گیا ہے، خدا اس سے کلام کرتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے اس کو خدا کی حضوری کا احساس ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر خوشی اور شادمانی بحال ہو چکی ہے، کلام پر غور و خوض کرتا ہے، دھیان دیتا ہے، اور جب وہ کلام پڑھتا ہے تو خدا کا کلام اس سے بات کرتا ہے، ایسی صورت میں اسے ایزی نہیں ہو جانا، الرٹ ہونا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جہاں پر شیطان آپ کے آگے سلپری جگہ لے کر آئے گا جہاں سے آپ سلپ ہو جائیں۔ چٹان اتے رکھے پیر میرے تے بخشی قدمانو استواری، خدا سے دعا کرتے رہے کہ خداوند میرے قدم پھسلنی جگہوں پر نہ پڑیں۔ اور داؤد اوپر چلا گیا، داؤد کو پتا نہیں تھا کہ شیطان کا ایک ٹریپ ہے اور اس کے اندر میں پھنس جاؤں گا، اس نے اس کو دیکھ لیا تھا، ناٹ بیڈ، اس عورت کو بھی نہیں پتا تھا اور داؤد کو بھی نہیں پتا تھا، یہیں پہ معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن داؤد جب اپنے کمرے میں واپس گیا، ان خیالات نے اس کے ذہن کے اندر شور مچانا شروع کر دیا۔ داؤد کو اس چیز کا احساس تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ ان منفی سوچوں کے نرگے کے اندر آ گیا اور وہ ان خیالات کو اپنے ذہن میں لاتا رہا اور وہ اس حد تک مجبور ہو گیا کہ اس نے عورت کو اپنے گھر بلوا لیا۔ کام شروع کہاں سے ہوا تھا؟ صرف ایک منظر دیکھنے سے، اور اس کے بعد وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں وقت کا بادشاہ ہوں اور یہ میری رعایا کی ایک عورت ہے، لیکن وہ اس خیال کو اپنے ذہن سے چھٹک نہیں سکا، وہ اسے انجوائے کرنے لگا، اور ایک وقت میں اس نے اس عورت کو بلا کر زنا کاری کی، اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ اس عورت نے اس کو بتایا کہ میں تو حاملہ ہو چکی ہوں، اور اس نے پھر کیا کام کیا، اس نے اس کے شوہر کو ہتی اوریا کو بلایا جو کہ جنگ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ سپاہی تھا، پیادہ سپاہی تھا، اس کی حیثیت کوئی بہت بڑی نہیں تھی فوج کے اندر، لیکن داؤد نے سوچا میں اس کو واپس بلاؤں گا، اس کو اس کے گھر بھیج دوں گا اور پھر یہ لگے گا کہ اسی کا بچہ ہے۔ دیکھیں منفی خیالات میں ایک کام کیا، اب دوسرا منفی خیال بنا اس نے، لیکن وہ شخص اپنے گھر نہیں جاتا۔ جب داؤد دیکھتا ہے کہ میرا یہ بھی پلان فیل ہو گیا، اب کیا کروں، داؤد کہتا اب اس کو مروانے کے علاوہ اور کوئی چارہ بچا نہیں۔ زناکاری سے کام شروع ہوا اور وہ قتل تک چلا گیا، اور داؤد نے اپنے کمانڈر سے کہا کہ اس کو اس جگہ پر بھیجو آگے جہاں پر گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، تلواریں تیر برچیاں چل رہی ہیں، اور جب تم پاس جاؤ تو سکواڈ کو پیچھے کر لینا، اس کو آگے کر دینا، یہ اکیلا رہ جائے اور یہ مر جائے، اس کو مروانا ہے۔ اور داؤد نے اس کو قتل کروا دیا۔ وہ شخص جو خدا کے دل کے موافق تھا، خدا کو اس کی یہ بات بہت بری لگی، اور پھر اس کے بعد داؤد کے گھر سے یہ وبا نکلی۔ داؤد سے خدا نے کہا کہ اب یہ وبا تیرے گھر سے جدا نہیں ہوگی، شر کو میں تیرے گھرانے سے اٹھاؤں گا۔ اور پھر داؤد کا بیٹا ابی سلوم، اس کی بہن تمر، اور داؤد کا ہی ایک اور بیٹا امنون، وہ اپنی بہن تمر پر عاشق ہو گیا۔ دیکھیں منفی خیالوں کی بمبارڈمنٹ کیا ہے۔ آج شیطان کلیسیا کے اندر دندناتا پھر رہا ہے، پادری محفوظ نہیں ہے، پادریوں کے اوپر سکینڈلز ہیں۔ اور ایک بہن نے ہمیں کہا جی میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میں جاب کرتی ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتی، تو پائی صاحب میں بڑی بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرنے کے لیے آ جائیں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا بھی تھا، دعا کرنے کے لیے گئے پاسٹر جسٹن منیر اور ولیم سیمول صاحب، جب یہ دعا کرنے کے لیے گئے تو ایک دم سے خدا کے روح نے رہنمائی کی کہ تم اس کے لیے دعا نہ کرو، تم یہاں سے فوری نکلو۔ تو وہ عورت کہنے لگی پائی صاحب میں آتے بڑی بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ ینگ عورت تھی۔ تو خدا نے رہنمائی کی کہ بیٹا تم اس سے کہو کہ جب تمہارا شوہر آئے گا ہم پھر دعا کریں گے۔ یہ دو پادری اندر گئے، دعا کرنی شروع کر دیتے، وہ چیخنا شروع کر دیتی اندر سے، اور لوگ کہتے یار دو بندے واڑا نے انہوں نے گھر چ پتہ نہیں کی عورت نہ کر رہے ہیں۔ شیطان جگہ جگہ پر ٹریپ بچھا کے رکھتا ہے، خادم بھی اس سے آزاد نہیں ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، اور وہی شخص بچ سکتا ہے جس کا دھیان خدا پر۔ یوسف کو اس عورت نے بہت ورگلایا، یوسف اس کو دیکھتا ہوگا ڈیلی، وہ خوبصورت عورت تھی، لیکن اس کی نگاہ کبھی اس طرح سے اس پر نہیں پڑی۔ وہ اس کو اپنی مالکن سمجھتا تھا، وہ اس کو اپنی بزرگہ سمجھتا تھا، اپنی آنر سمجھتا تھا، اس کی رسپیکٹ کرتا تھا، لیکن وہ عورت اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھی، اور اس نے ایک دن تنہائی میں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اس کو آفر کی، لیکن یوسف غالب آ گیا۔ ہاللیلویا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلنے والا شخص تھا۔ ایک بادشاہ شخص اپنی سوچوں کو کمانڈ کرتا ہے کہ تم نے خدا کے کلام سے باہر نہیں نکلنا۔ ہر ایک وہ خیال جو خدا کے کلام سے ہٹ کر میرے اور آپ کے ذہن کے اندر آ رہا ہے اس کو سلیب پر مسلوب کریں۔ یہ پولس رسول کی تعلیم ہے، وہ کہتا میں اس کو سلیب پر کھینچ دیتا ہوں اور میں اس کو اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ میرا نقصان کر سکے۔ منفی خیالوں سے کھیلنا چھوڑ دیں۔ یہ کوئی ویڈیو گیم نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، یہ آپ کی لائف کو تباہ کر دے گا، آپ کی فیملیز کو تباہ کر دے گا۔ شادی شدہ بیوی کو لے کر، کسی کی بیوی کو لے کر بھاگ گیا، اس کے بھی بچے تباہ ہو گئے، اپنے بھی بچے تباہ ہو گئے، خود کسی پولیس مقابلے میں مر گئے۔ جی اب وہ عورت نہ اپنے گھر واپس آنے جوگی رہی، نہ اس کے بچے اسے قبول کریں گے، نہ اس کا شوہر اسے قبول کرے گا، نہ اس کا سسرال اسے قبول کرے گا، نہ اس کی اپنی فیملی اسے قبول کرے گی، اور اس کے بچے بھی رول گئے۔ ہوا کیا؟ صرف کسی شادی میں ایک دوسرے کو دیکھا اور یہ سوچا کہ آدھے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔
کلام تو کہتا ہے کہ بھائی تیری شادی ہو چکی ہے. میں ہمیشہ اپنی بیوی کو یہ کہتا ہوں کہ تو دنیا کی سب تو خوبصورت ترین عورت ہے. میں نے پہلے بھی بات بتائی. کیوں خوبصورت ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کے اندر واحد وہی عورت خدا نے میرے لیے رکھی تھی جس سے میری شادی ہو جائے. تو پھر وہ سونی کوئی اور ہے؟ میرے لیے تو سب سے خوبصورت عورت ہے کیونکہ وہ میری بیوی ہے. اسی طرح ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خدا کے کلام میں رہ کر سوچیں. داؤد ناکام ہو گیا. کئی لوگ بڑا فخر کرتے ہیں جی او جی اسی تے انجا اسی تے انجا. اس چیز کے لیے الرٹ ہوں کہ کہیں ہم گر نہ جائیں. خدا ان سے فضل مانگتے رہیں. خدا میری حفاظت کر، میری سوچوں کی، میرے خیالوں کی، میری جاب کی، میری فیملی کی، میری بیوی کی، میرے بچوں کی. ہم کسی بھی طرح سے منفی خیالات کی طرف نہ جائیں تاکہ ہماری زندگی تباہ نہ ہو. قائن کو خدا نے کہا تھا تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ کیونکہ اس نے ذہن میں خیال بنا لیا تھا اپنے بھائی کے لیے. جب وہ قربانی لے کر گئے خدا نے ہابل کی قربانی کو تو قبول کر لیا، قائن کی قربانی کو ریجیکٹ کیا گیا. اس لیے نہیں کہ خدا قائن سے نفرت کرتا تھا. خدا کا ایک سٹینڈرڈ ہے، خدا کا ایک معیار ہے اور وہ اس معیار کو میٹ نہیں کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کو نفرت تھی قائن سے، ایسا نہیں ہے. لیکن اس نے یہ سوچا کہ خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس نے میرے بھائی کو قبول کیا ہے. اور شیطان نے منفی خیال اس کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیے کہ اگر یہ رہے گا ہی نہیں تو تیرا معاملہ تو پھر ٹھیک ہوئے گا، وارث پھر تو ہی. اور وہ سوچے لگا. خدا نے اس کی اس منفی سوچ کو بھانپا اور خدا نے اس سے کہا کہ تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں. خدا نے کہا اگر تو غالب نہیں آئے گا، گناہ جو ہے وہ تیرے دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے لیکن تو غالب آ. اور اگلی ہی آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ذرا مجھے تجھ سے کوئی کام ہے، آؤ ذرا کھیتوں میں چلیں، کو بات کرنی ہے. اور جب وہ بات کرنے کے لیے گئے اس نے اس کو چھری ماری، درانتی ماری، کیا مارا، اس کو قتل کر دیا یا پتھر اس کے سر میں مار دی. اور اس نے اس کو مار دیا. کیوں؟ کیونکہ خلوت میں اس نے منفی خیال اپنے ذہن کے اندر چھپنے دیے تھے. یہ چھاپا خانہ ہے، رکتا نہیں ہے. یہ چلتی رہتی خبریں، نیوزیں آتی رہتی ہیں. جیسے مرغے پھڑپھڑاتے پھرتے ہیں ایک بنیرے سے دوسرے بنیرے پہ جاتے ہیں، یہ خیالات بھی ایسے ہی ہیں. ان کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے. جو شخص اس کو کنٹرول کر لیتا ہے خدا کا بندہ بن جاتا ہے. وہ شخص جس کا ذہن منتشر ہے، خیالات منتشر ہے، وہ خدمت نہیں کر سکتا. وہ ایک مسیحی بھی نہیں کہلا سکتا کیونکہ اس کا ذہن گند سے بھرا ہوا ہے. تو جب وہ چرچ میں بھی آتا ہے وہ گند اس کے ذہن کے اندر ہی گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کو تباہ کر دیتا. حنانیہ اور سفیرہ خلوت میں انہوں نے کچھ سوچا، کہنے لگے اتنی رقم ہے تھوڑی سی رکھ لیتے ہیں. خلوت میں شیطان کام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. 99.9% لوگوں کے تعلق سے میں یہ کہوں گا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. ان کے ذہن کے اندر شیطان وسوسے اور مکاری کی باتیں ڈال دیتا ہے اور پھر وہ چرچ میں بھی آ کے پادری کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں. خدا کے سامنے جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتے اور وہ آ کے بڑی دلیری سے کہنے لگے. پترس نے کہا کیا اتنی ہی رقم تھی؟ کہنے لگے ہاں جسے نے پلاٹ بیچے. تو اس نے کہا تم نے کیوں جھوٹ بولا ہے روح القدس کے ساتھ؟ اور وہ دونوں ہی مر گئے. شیطان نے نہیں سی کہا کہ تسی رقم رکھو گے تو مر جاؤ گے. وہ مرے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ یہ ساری رقم خدا کو دیں گے، کمٹمنٹ کر بیٹھے تھے، لیکن بعد میں کمٹمنٹ سے پھرے کیونکہ شیطان نے ان کے ذہن کے اندر منفی باتیں ڈال دی. یسوع مسیح نے تنہائی کے اندر جانے کا ایک راستہ بتایا اور وہ راستہ کیا ہے؟ تو اپنی کوٹھڑی میں جا. آمین، پریز دی لارڈ. متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 6 آیت کے اندر یہ بات لکھی ہے. یسوع مسیح نے کہا جب تو تنہائی میں ہو تو فائدہ اٹھا، اپنی کوٹھڑی میں جا اور مجھ سے بات کر. آمین. یہ بیسٹ وے ہے اپنی تنہائی کو یوٹیلائز کرنے کا. خدا کیا کرے گا؟ اپنے پلان سے آپ کو بھر دے گا. آمین. اپنے خیالوں سے، اپنے وعدوں سے، اپنی محبت سے، اپنے جلال سے، اپنے مسا سے، اپنی قدرت سے، اپنی رہنمائی سے آپ کو بھر دے گا. اور آپ جب باہر نکلیں گے آپ فریش ہوں. کسی کے لیے بری بات آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی، کسی کے لیے برا خیال آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں آپ نہیں سوچیں گے بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. آمین. خدا اپنی حضوری میں ہماری زندگی کے اندر وہ کام کرتا ہے جہاں وہ ہمیں مولڈ کرتا ہے. لوہا جب گرم ہوتا ہے بھٹی میں تو آپ نے دیکھا کبھی گرم لوہا آگ کی طرح ہوتا ہے وہ، اور اس کو بڑے بڑے موچنوں کے ساتھ پکڑتے ہیں اور پھر جس طرح مرضی اس کو حلوے کی طرح سے مولڈ کر دیتے ہیں، وہاں پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر وہ وہیں رہتا ہے. اسی طرح جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں نفرت سے بھرے ہوئے، خدا میں اپنے پاکرو کی آگ سے تپانا شروع کرتا ہے. جب تپاتا ہے پھر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ خدا میں مولڈ کرے. خدا کہنا ہاں بھائی معاف کریں گا. سیکھنے خدا میں تو بندہ بڑا ڈاڈا نے بڑا ستایا مینوں. خدا تھوڑا سا موڑ کہنا میں لگ رہا تو معاف کر سکنا، تو میرے کو فضل مانگ کر دے میرا بیٹا، معاف کر دے. اچھا خدا چلو پھر ٹھیک، ادھر ہی خدا چھوڑ. بڑا آسان ہے. اگر آپ کسی کو معاف نہیں کر پاتے دعا میں جائیں خدا سے کہ خداوند اس بندے سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، مجھے بڑا دکھ پہنچا ہے. خدا اس زخم کو بھی ہیل کر دے گا جو اس کی وجہ سے آپ کو لگے ہیں. ہمارے دکھوں کا جو مداوا ہے وہ صرف اور صرف خدا کی حضوری کے اندر، خدا کے ٹچ کی ضرورت ہے ہم. اور جب خدا ہمیں چھو دیتا ہے تو پھر ہمارے بارے نعرے ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. آمین.
जिस औरत को 12 बरस से खून जारी था, वो अपनी तन्हाई में सोचती थी कि जिस दिन यीशु यहाँ पर आया और मैंने उसकी पोशाक को छू लिया, उस दिन मैं शिफा पा दूंगी। आमीन। वो अपने रिश्तेदारों को कोस रही थी, मेरी फुफ्फी ने चंगा नहीं किया, उन्हें चंगा नहीं की। बीमारी में हम कोसते हैं, मैंने देखा लोग बीमारी के अंदर फिर अपना साड़ा निकालते हैं, जो कोई हॉस्पिटल में भी उन्हें मिलने जाए उसकी भी उड़ा के रख देते। तानू हुण याद आए हैं असी जो मैं मरण वाली हो गई हैं। बीमारी के अंदर फायदा उठाते ना, उसको पता होता है चल खाला बीमार है सुन लवा, वैसे शायद वो ना सुने, लेकिन वो अपनी बीमारी की आड़ में अपनी सारी भड़ास निकाली। उस औरत ने ना तो किसी रिश्तेदार पर भड़ास निकाली, वो यही सोच रही थी कि जिस दिन अब यीशु से मेरी मुलाकात होगी वो दिन मेरी शिफा का दिन होगा। हालेलुया। हम तन्हाई में क्या सोच रहे हैं, ये आपसे सवाल है आज मेरा। ये पहला पॉइंट है, आप क्या सोचते हैं जब आप तन्हाई में होते हैं? क्या आप खुदा की हुजूरी में जाते हैं, या आप सोचते हैं कि बड़ी चंगी फिल्म लगी होगी लावा, जहन में चल रहा दो फलान ड्रामा दे लांगे, चलो है वेख लेनी हो, फिर रिपीट से सवेरे वेख लांगे, ये ख्याल हमारे जहन में चल रहे होते। और फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि फलाने ने देखा जो मैं शादी तक गई सामने मेरे ना की कीता। और लोग कहते हैं जी आज हमारे पास दुआ का वक्त नहीं है। वक्त तो बहुत है, 24 घंटे थोड़े नहीं होते। मैं हमेशा ही लोगों को बताता हूँ कि घर का काम तो थोड़ी देर में हो जाता है, मुझे इसका तजर्बा है और बहुत लंबा और वसी तजर्बा है। घर का काम घंटे डेढ़ की मार है, इससे ज़्यादा नहीं है। औरतें चिल्लाती बहुत ज़्यादा कि जी बहुत काम में साटा है, जिनके घर में मुसलसल लोगों का आना जाना हो, बहुत बड़ी फैमिली हो है, लेकिन तो भी उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि आपके लिए दुआ और कलाम पढ़ने का वक्त ना निकल सके। मैनेज करने की बात, लेकिन हम मैनेज नहीं करते। हम चीज़ों को इस तरफ ही लगाए रखते हैं कि जी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं काम कर सकता। ओहो जी दुआ तो नहीं हो सकती। सारे ही काम हम कर रहे हैं, कोई काम है जरा सी छड़े, कोई काम नहीं हमने छोड़ा। बदखोइयाँ भी रज के लोगों की कर ली, बुराइयां भी कर ली, टेलीफोन करके उसको ये भी बता दिया कि वो आजकल बड़े परेशान नहीं, तेन पता की होया, वो मुंडे ने फोड़ के लै गए नहीं रात, छापा भी आई राती। वो फिर आगे से अपने कमेंट्स करता, वो अपने करता, लंबी बातचीत, फिर पैकेज दे पैकेज, कहता ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ठहर जा रुक मैं करना, क्योंकि दाड़ गिली नहीं होती है, जो एक ही होंगी। कहता 1 घंटा तो तू लाया होना, 1 घंटा मैं लाना। कहता पाए साहब बिजी बड़े हो, दुआ करने का मौका ही नहीं मिलता। माँ ने सुबह सुबह फोन कर दी, हाँ पुत्र उठ गई सस तेरी? कहती नहीं अम्मी जी वो कितने उठती है, तो सुती रही। बस उदों ही उठती जो उन्हें मैनू लड़ना होंगे मेरे नाल, फिर लड़के सो जाना। 1-1 घंटा 2-2 घंटे माँ के साथ पैकेज पे बातें, एक चीज़ उसको बताते। भिंडियाँ आईया सन, भिंडियाँ बड़ियाँ पक्कियाँ ले आया मेरा सोहरा, कोई स्वाद नहीं, बहुत फजूल बात। और उनसे कहे बाजी दुआ करनी, पाई साहब मैं तो बिजी बड़ी जे, मैनू तो सिर खुरकन का वेल। तो उसका आप डाटा निकलवाओ मोबाइल का, तो पता लगेगा ने किन्ने घंटे महीने च गल की, सैकड़ों घंटे निकल आने। लेकिन आज हमारे पास वक्त नहीं है दुआ करने का। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप एक बाशऊर मसीही हैं तो आप क्या सोचते हैं सारे दिन में? आगे चलें, आपको समझ आ गई बात कि आपने सोचना कैसे? खुदा के कलाम के मुताबिक सोचें, खुदा के कलाम को अपने जहन का कंट्रोल दें। कुछ लोग कहते हैं मैं अच्छी अच्छी बातें अब सोचूंगा। अच्छी बातें आपके सोच के क्या होगा? दुनिया के अंदर बेशुमार किताबें, सैकड़ों नहीं हजारों किताबें पॉजिटिव थिंकिंग पे लिखी गई हैं, जिनमें से शायद 200-300 तो मैंने भी पढ़ी। बड़े बड़े राइटर्स के नाम मुझे पता है, उनकी किताबें मेरे पास घर में पढ़ी। अपने आप को मुनज़्ज़म करें, बासूल हो जाएं, सुबह टाइम पे उठें, ये करें वो करें, सब वही बातें करें घुमा फिरा के। आप अपने आप को अच्छा नहीं कर सकते, सुन लें बात, कर सकते हैं अपने आप को, जो तुसी कर सकते थे उन तक तुसी कर लेना नहीं कर सकते। कोई शख्स अपने आप को ठीक नहीं कर सकता जब तक वो खुदा की मदद ना ले, जब तक वो खुदा के कलाम को अपना ओढ़ना और बिछोना ना बना ले। हालेलुया। जब कोई मांगने के लिए आपके पास आए तो आपके जहन में आयत हो, दिया करो तुम्हें भी दिया गया। आपके जहन में आयत हो कि अगर तुझसे कोई मांगे तो उससे ये ना कहना कि कल आना। अब कलाम बोल रहा है, आप तो नहीं बोल रहे, कलाम आपकी रहनुमाई कर रहा है। ये आपकी सोच नहीं है, तो खुदा का कलाम है। जब वो हमारी हड्डियों में बंद बंद गूदे गूदे के अंदर उतर जाएगा तो वो हमें इस काबिल बना देगा कि हम इस जमीन पर खुदा का जलाल ज़ाहिर कर सकें। हमारे जहन में तो कलाम है ही नहीं, हमारे जहन में तो बातें इधर उधर की। कहता चंगे भले तेरे हाथ ने, जा काम कर। ये सब चीजें हमें पता है, लेकिन खुदा का कलाम हमारे जहन में नहीं है। हमारा जहन भरा हुआ है गानों से, फिल्मों से, बुराइयों से, बदियों से, और इसमें हम तरक्की कर रहे हैं, रोज बरोज तरक्की कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया झूठी दुनिया है, ड्रामों की दुनिया झूठी दुनिया है, मशहूरियाँ झूठी हैं, करीमें, सब कुछ झूठा है, सच्चा उसमें कुछ है। कुछ लोग ले आते हैं और फिर वो मल लेते हैं, और वो मलते ही रहते हैं, फिर पता नहीं उन्होंने की कुछ मलना पैंदा हो, पहली क्रीम नू डाल ले तो मेरी स्किन ही उड़ा छड़ी सी। कहता है फलानी एक्ट्रेस से दिखाई सी, वो तो बड़ी सोहनी लग रही सी, उसने तो वो लगाई भी नहीं, उसने तो बस वैसे ही पकड़ के कहा कि ये लगाए क्रीम, ये मेरे हुस्न का राज है। बेवकूफ मत बने। दूसरी बात, जब आप लोगों के दरमियान जाते हैं अपनी बातचीत पर जरा ध्यान दें।
آپ کیسی بات چیت کرتے ہیں؟ ایک باشعور مسیحی جو ہے وہ نپی تلی بات چیت کرتا ہے، سڑ کے نہ بات کریں لوگوں سے، جلے ہوئے بات نہ کریں، اور دوسری بات لوگوں کی خوشامد نہ کریں۔ خوشامد بہت بری چیز ہے۔ خوشامد سمجھ لیں، آج تے باجی تسی واٹی کٹ چھڈے، کیسا سوٹ پایا، کی میچنگ کی، جتی بھی کڈی سونی لگ رہی، کمال ہے۔ اور والاں دا جڑا تہاڈا رنگ ہے اے تے ویکھ کے میرے اپنے ہوش اٹھ گئے، تے میں ہن سوچیا کہ میں بھی ایہو ہی رنگ لانا ہے۔ کتھوں لیا؟ خوشامد ہو رہی، دل میں سوچ رہی بیوقوف نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ خوشامد بہت بری چیز ہے۔ بٹرنگ، مکھن لگانا، آج بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو مکھن لگانے والے ہیں۔ مکھن نالو منہ ہے کولا، دل وچ بھری لڑائی۔ باتیں تو ساری کلام نے پہلے ہی بتا دی ہوئی، زبور 55 میں ہے یہ بات۔ اور اپنی زبان کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جس حیثیت کے وہ قابل نہیں ہوتا اس کے لیے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، اور وہ بندہ نکلتا باہر کہتا میرے نال تو بندہ سیانا ہے ہی کوئی۔ میرے والد صاحب مجھے کہانی سناتے تھے کہ ایک دن ایک گیدڑ اپنی زندگی سے بڑا بیزار ہو گیا، تو گیدڑ نے سوچا کہ میں کیا کروں، میں تو بھوکوں مرتا ہوں، جنگل کے اندر روٹی کھانے کے لیے ملتی، کیونکہ گیدڑ ڈر پھوک جانور۔ اس نے ایک دن جھاڑی کے اندر شیر کو بیٹھے دیکھ لیا، وہ دبک کے ایک درخت کے پیچھے ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شیر کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں، شیر غصے سے بھر رہا ہے اور وہ ہرنوں کو دیکھ رہا ہے، جیسے ہی وہ غرانے لگا اور ایک دم سے اس نے جھپٹ کے ہرن کو پکڑ لیا۔ کہتا یار شکار کرنا تو بڑا آسان ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اور وہ گیا اور وہ جا کے اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ جدو میری اکھاں لال ہو جائیں نا تو مینوں دس دیں۔ وہ ہوں لال ہی نہیں سن ہونی۔ اس کی بیوی بیٹھی رہی، اس کو دیکھتی رہی، کرتا رہا۔ وہ بیوی تانگ آ کہندی اکھاں لال ہو گئی جی۔ وہ نکلیا باہر مسائل کی طرح۔ اس نے کہا اب میرے سامنے جو بھی آ گیا بچے گا نہیں۔ انہیں جا کے گینڈے نے متھا لا لیا۔ گینڈے نے پھر اونج دے انہوں سنگ مارے، چیر پھاڑ کے انہیں واپس بھیج دا۔ کہندا تو تے کہنی اکھاں لال ہو گئی ہیں۔ وہ کہندی تو گدڑ نے، تیری اکھاں لال نہیں ہونیاں، تیریاں پیلیاں ہی رہنیاں۔ تو ہم کئی دفعہ گیدڑ کو شیر بنا کے بھیج دیتے ہیں باہر، جا بھائی، اور وہ ترم خان بن کے نکلتا ہے سکوا کہن کے بیٹوں کی طرح۔ کہندا پلوسی بدروہاں کڈدا سی بھی کڈ سکنے ہیں، کہڑی مشکل ہے جناب، آ دیکھو بدروہاں نکلدیاں۔ وہ بدروہاں نے پھر انہاں نوں کڈیا، بدروہوں نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور پورے شہر میں رسوا ہوتے پھرے، کیونکہ وہ کسی اور ہی سوچ کے تحت گئے۔ لوگوں کے درمیان جب آپ بات چیت کرتے ہیں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ کی باتیں لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ایسی باتیں جو خوشامد سے بھری ہوئی ہیں، جس میں ہم دوسروں کو مکھن لگا رہے ہیں اور اپنا کام نکلوا رہے ہیں، یا آپ کی بیجا بدتمیزی اور تلخ زبان لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نہ تو تلخ ہو نہ خوشامد کریں، سچی بات کریں۔ تمہارا کلام ہاں ہاں اور نہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے خالی یہ نہیں کہ ہاں اور نہ، ہاں اور نہ بس یہی بولنا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب تسی کو جی وہ کلام چ لکھا کہ ہاں تے نہ ہی بولنا۔ ہاں نہ سے مراد یہ کہ جہاں جو بات پوچھی جائے آپ کا نہیں جی ایسا نہیں ہے، اور اگر ایسا پوچھا جی ہاں جی ایسا، ہاں جی بالکل ایسے ہی۔ کئی لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں بیک گراؤنڈ، ٹھہرو میں تمہیں دسنا۔ وہ کہندا بھائی میں تینوں پوچھیا کہ انج گل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کہندا ہاں جی ہوئی ہے، بس گل ختم۔ تینوں کنے کیا 20 سال پرانے کسے کو؟ بات چیت جو بادشاہ مسیحی ہے وہ اپنی بات چیت کو جانتا ہے کہ میں نے کس طرح سے بات کرنی۔ آپ کے منہ میں خدا نے جو زبان رکھ دی بڑی کمال کا عذر ہے، کمال کی چیز ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت ہیں، لیکن اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنا ہے تو اس کو خدا کے تابع کر دیں، اور جب یہ خدا کے تابع ہو جائے گی تو یہ کمال کے کام دکھائے گی۔ ہاللیلویہ، کمال کے کام ہوں گے اس کے وسیلہ سے۔ اور جب ہم اس زبان کو استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے کہ یہ خدا کا جلال ظاہر نہ کرے تو پھر بہت سے نقصان ہوتے ہیں۔ اپنی زبان برکت دینے کے لیے استعمال کریں۔ کسی کو برکت دینے کے لیے آپ کے پیسے نہیں لگتے۔ جس کسی کے گھر جائیں اس کو دعائیں دینا شروع کر دیں۔ ہاللیلویہ، باجی میں نے پتا خدا تڑنا جو کرے گا، خدا کر سکتا ہے، خدا کر سکتا ہے۔ آپ کی ان باتوں سے اس کی زندگی سے نیگیٹیوٹی جائے گی، کیونکہ آپ ایمان سے بات کر رہے ہیں۔ ایمان سے اس کو دعا دیں، ایمان سے۔ میں نے یہ بات کئی دفعہ بتائی ہے، مجھے ہمیشہ یہ یاد آتی۔ بیل آتے میں ایک جگہ پر میں بیٹھا تھا، 2 میاں بیوی آ رہے تھے، وہ اتنے اداس تھے، سائیکل بندے نے پکڑی ہوئی تھی اور وہ بیچارے ڈھیلے ڈھیلے شام کے وقت چلے آ رہے تھے۔ وہ عورت کہندی ہن کتھوں پیسے بھی کوئی نہیں دین ڈیا سانوں، بڑی پریشانی، اور رونے والے تھے وہ دونوں۔ اس طرح کی ان کی حالت۔ تو ایک لڑکا جو ٹیلر کی دکان تھی میرے ماموں کی، وہ پھٹے پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کو جانتا تھا چونکہ محلے دار تھا۔ کہندا باجی دینے کنے نے تینوں پیسے؟ یسو تینوں دے گا، تسی کار جاؤ خوشی منا دے، یسو نے انتظام کر دیتا۔ آپ بلیو کریں کہ اس کے اس جملے سے وہ میاں بیوی ہنسنے لگے، خدا کی تعریف کرنے لگے۔ کئی بار ہم لوگوں کو ایمان نہیں دیتے، اپنی باتوں سے لوگوں کو اٹھاتے نہیں، اپنی باتوں سے لوگوں کو اپ گریڈ نہیں کرتے۔ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل
اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے. میں اس چیز سے بڑا حیران ہوا, تمہارا کلام ہمیشہ, کبھی کبھار نہیں جب موڈ اچھا ہو, ہمیشہ موڈ برا بھی ہو موڈ اچھا بھی ہو آپ کا, آپ نے لوگوں سے بات اچھی کرنی اور پرفضل باتیں کرنی جن سے لوگوں کی ترقی ہو, اور آپ کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے, آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کو مناسب جواب دے سکیں جس سے دوسروں کی روحانی ترقی ہو سکے. آمین. تیسری بات, میرا اور آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ایک باشعور مسیحی کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی ان چیزوں کے اوپر غور کیا؟ نہیں جی نہیں, ہمارا ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے پائی صاحب میں 2 گھنٹے آج کل دعا کر رہی جی, بس ہماری روحانیت یہیں تک. یہ سب روحانی پہلو ہیں. اگر یہ آپ کی لائف میں نہیں ہے تو آپ روحانی نہیں ہے. خالی دعا کرنے والا تو روحانی نہیں ہوتا. خدا کی حضوری میں آپ آئے, آپ نے دعا کی, لیکن آپ نے خدا سے پایا کیا؟ جو کچھ آپ نے پایا وہ آپ نے لوگوں کو دکھانا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب آپ خدا کی حضوری میں آتے, ایک بندہ کہتا بڑی برکت ملی, کئی لوگوں کا یہ تکیہ کلام ہوتا ہے, بھائی صاحب آج بڑی ہی برکت مل گئی ہے. اچھا جی, آپ کو پتا ہے سیموئل نے مسا کیا تھا داؤد کو, جی داؤد کو مسا کیا تو پھر داؤد نے کیا کیا؟ جاتی جولیت نو ماریا, جاتی جولیت کو اس نے مارا. سانو برکت ملتی, اسی باہر جا کے سگریٹ لے لینے. کہندا اج چھوٹی نہیں بڑی ہی دے دیو, اج ذرا میں بزی ہاں, مطلب کام زیادہ کرنا ہے تو نال سگریٹ بھی پھر زیادہ لوڑ پینی. برکت بہت چر سے لے آیا, لیکن اس کو نکال کدھر رہا؟ ڈبی لے کے. داؤد نے اس برکت کو سٹور رکھا اور وہ دعا کرتا رہا, اور جب وہ باہر گیا تو خدا کا وہ مسا, خدا کی وہ حضوری, خدا کا جلال جو اس کے اندر تھا, اس نے کہا یہ کون ہے بندہ جو ایسی باتیں کر رہا ہے, خدا کے لوگوں کو انسلٹ کر رہا ہے, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اس کے اندر دلیری تھی. ادھر برکت ہی برکت بس ملتی جا رہی, جا پتہ نہیں کدھر رہی. ہم ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں لگا رہے. آج ہمارا دھیان صرف اسی طرف ہے کہ بھی میں چرچ جا رہا ہوں, میں بہت ہی اچھا ہو گیا, میں تو خدا دے دینے ہاتھی بہنا ہوں, میں چرچ جانا, میں ہدیہ دینا, میں انج کرنا. ایسا نہ کریں. سوچیں کہ ہماری پرسنالٹی کے اندر تبدیلی کیا ہے. ایک باشعور شخص سوچتا ہے, جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں لکھا ہے نادانوں کی طرح نہیں چلنا بلکہ عقل مند لوگوں کی طرح چلنا ہے. نابال ایک ایسا آدمی تھا جو بڑا ہی بدتمیز بندہ تھا, اس کا رویہ بڑا ہی کرخت تھا. داؤد کے لوگوں نے اس کی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کی, اس کے لوگوں کی حفاظت کی, ان کو ڈاکوؤں سے بچایا, چوروں سے بچایا, اور ان کی بھیڑیں محفوظ رہیں نابال کی. لیکن نابال کے جب داؤد کو ضرورت پڑی روٹی پانی کی تو اس نے بڑے فخر سے, داؤد نے کہا جاؤ بھائی اس امیر آدمی کے پاس, نابال کے پاس جاؤ اور جا کے کھانے پینے کی کچھ اشیاء لے آؤ تاکہ ہمارا وقت نکل جائے, ہم نے تو آگے نکل جانا ہے. تو نابال کے پاس جب وہ بندے پہنچے, انہوں نے کہا سر جی ہم نے آپ کی حفاظت کی تھی, آپ کی بھیڑ بکریوں کی, تو جو ہمارا باس ہے داؤد, جو ہمارا آقا ہے, مالک ہے, اس نے بھیجا ہے کہ آپ اتنی ہمیں چیزیں دے دیں تاکہ ہماری ضرورت پوری. اس نے کہا کون ہے داؤد؟ یسی کا بیٹا داؤد کون ہے؟ دفع دو یہاں سے, میں نہیں جانتا اسے. اور کرخت زبان استعمال کی, اور اس کے اندر ہاسپٹیلٹی نہیں تھی, اس کے اندر ہاسپٹیلٹی نہیں تھی, لوگوں کو ویلکم کرنے کی. حالانکہ امیر آدمی تھا لیکن وہ کسی کی ضرورت پوری کرنا نہیں چاہتا تھا, کرخت آدمی تھا اور بدتمیز بندہ تھا. اور اس نے کہا کہ دفع جو یہاں سے, نکل جاؤ, میں نہیں جانتا. لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ ٹوٹلی اس سے اپوزٹ تھی. اس کی بیوی نے سوچا کہ یہ شخص داؤد جو ہے یہ تو جنگی سورما ہے, یہ تو واقعی میرے شوہر کو بھی مار دے گا اور یہاں پر اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. وہ خوراک لے کر جاتی ہے اور وہ اس کے اگینسٹ, اپنے شوہر کے اگینسٹ محبت کا پیغام لے کر جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ شخص بڑا بیوقوف ہے, وہ شخص ایسی ہی باتیں کرتا ہے, آپ اس کو معاف کر دیں, آپ اس کو معاف کر دیں, آپ یہ ہدیہ نذرانہ قبول کریں. اور داؤد نے کہا کہ تو نے ایک بڑی خون ریزی سے مجھے بچا لیا, اگر تو نہ آتی تو پھر میں اس شخص کو چھوڑتا نہیں. کئی بار ہمارا رویہ دوسروں کو ہمارے اگینسٹ کھڑا کر دیتا ہے. کئی بار ہماری تلخ کلامی, ہماری بدتمیزی اور ہماری ترش باتیں لگا لگا کے جو ہم لوگوں کو کرتے ہیں. کئی لوگوں کا جملہ پورے نہیں ہوتا جب تک وہ کسی کو ٹیز نہ کر لیں. کہتا ہے کڑی کتوں لئی, آہو پٹھان کو ویکھی سی, کل ہی میں لین لگا سا, پھر میں آگا چھڈو پٹھان کو کی لینی. اس نے چاہے امریکہ سے اس کو آئی ہو, تو انہوں پٹھان نہ لا دے. یہ گفتگو کا انداز ہے لوگوں کا. کسی کو 1 منٹ میں کھڑے کھڑے بے عزت کر دینا اور مسکرانا. پھر او یار تو میرا چھوٹا بھی ہے, کوئی گل نہیں, تو میرا پاس, میں تو مذاق کیتا تھا. لیکن جو 10-15 لوگ تھے وہ اس پہ ہنسنے لگے. اس قسم کی باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے کسی کا؟ بلکہ آپ کی اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہو رہی کہ یار اس بندے کو نہ کھلو, وہ فضول دیاں گلاں کر. اور کئی لوگوں میں دیکھا فوتگی تے بھی کلے کھلوتے ہوندے, انہاں کول کھلو ہی کوئی نہیں رہا ہوندا. ریزن کیا؟ انہیں پتہ انہیں کھاچی مارنی جدوں مارنی. پنجابی دا صحیح لفظ کسی نے بنایا, اس نے جب بولنا ہے, اس نے فضول بات کرنی ہے, وہ کلے ہی درخت نہ کھلوتا ہوندا. درختوں کو کردا گلاں, درخت بھی چپ تے آپ بھی چپ. ریزن کیا ہے؟ اس کے رویے نے اس کو الگ کیا. لیکن وہ شخص جو محبت کی باتیں کہتا ہے,
جو پیار کی باتیں کہتا ہے, جو دوسروں سے خلوص کے ساتھ ملتا ہے, لوگ اس کے پاس کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں, وہ محفل کی جان بن جاتا ہے. اور ایک باشعور مسیحی کو ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ خدا کے کلام کی باتوں کو بیان کر سکے, نہ آگے کلا قبر دے کول کھلوتا رہے, قبرانیاں تصویراں بھیجتا رہے, کیونکہ اس کو بلاتے ہی کوئی. کئی ایسے بھی مسیحی ہیں چڑچڑے, ضدی, اور وہ بس اپنی چال میں چلتے ہیں. دوسروں کو رسپیکٹ دیں اپنے رویے سے تاکہ دوسرے خوش ہوں, دوسرے برکت پائیں. آمین. چوتھی بات, غصے میں بہت محتاط ہونا ہے. غصہ بہت خطرناک چیز ہے, اور افسیوں کے ہی خط میں لکھا ہے اس کے چوتھے باب اس کی 26ویں 27ویں آیت میں, غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو, سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے, ابلیس کو موقع نہ دو. غصہ کرنا ہے لیکن گناہ نہیں کرنا. آپ کا بچہ رات کو 12 بجے آ رہا ہے, آپ اس سے غصے سے پوچھیں کہ کتنے سے تو یہ رائٹ ہے آپ کا, آپ اسے پوچھیں, لیکن بات بات پہ اس کو ٹوکتے رہنا, بات بات پہ گھر میں لڑائی ڈالنا. ٹماٹر 2 کیوں پائے, ایک ٹماٹر نال بھی ہانڈی پانچ, گھی کیوں ڈالا ہے زیادہ, یہ کیوں کر دیا, وہ کیوں کر دیا, پکھے کیوں چلائے, بتی کو بالی. بس انہیں بہانا چاہیے لڑائی کرنے. غصے کا جو ایک پیریڈ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, ایک فیز ہوتا ہے. اگر آپ اس میں سے نکل جائیں تو آپ بڑی تباہی سے بچ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس فیز کے اندر بہ جائیں تو نقصان بڑا ہوتا ہے. کریلے کوڑے پوری دیج کی, اب دیج کی اس نے گرائی, وہ جو بیوی نے کلو چکن پایا ہیں جی, کلو کریلے پائے سن, کنی اگ بلی, کنا مسالہ پیا, کنا گھیو پایا, وہ نے ڈول دیتا. اور سب سے بڑی بات 20,000 کا کارپیٹ اپنا خراب کر لیا. اگلے دن مہمانوں نے آنا ہے, کہندا ہے بہت بڑا نشان پہ گیا. اب جب غصہ اتر گیا تو اپنے آپ کو ہی بیوقوف کہہ رہا ہے, کہندا یار گل تے کوئی نہیں سی, میں انڈے کھا لینا, ٹکیاں منگا لینا باہروں, میں انا کھلارا پاتا. پھر خود ہی کارپیٹ اٹھا رہا ہے, تمان لے جا رہا ہے. وہ کہہ رہے جی یہ تے لتھنا کوئی نہیں داغ, کہندا یار کچھ تے کارن کو پھکا ہی کر دے. کہنا جی تھندا داغ ہے گھیو دا, اے نہیں جی نکلنا. غصے کا ایک پل کہاں لے آیا اس, کمر میں بھی درد نکالی, گھر کے اندر مٹی مٹی ہو گئی. جب کارپیٹ چکو گے تو مٹی تو نکلے گی, لاہور لاہور مٹی کی کمی نہیں. اور وہ لگا ہوا ہے, ٹاکیاں مارے, سیٹ کر رہا کہ کسی طریقے سے ماحول ٹھیک ہو جائے تاکہ مہمانوں کو ویلکم کر سکیں. وہ بیوی کہندی کی ہو جاتا ہے تمہیں, اینا تسی غصہ کر دو. کہندا گل تے صحیح. غصے پر قابو پانا آسان نہیں ہے, یہ بات سن لیں, لیکن اس کے لیے امثال کے اندر جو اس کا 16واں باب ہے, بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے جو غصے کے لیول کو بیان کرتی ہے. جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے. جو اپنے غصے پر ضابط ہو جاتا ہے, اس کو کنٹرول کر لیتا, پہلوان نالوں زیادہ زور آوے. اور جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے, یہ ایک بہت بڑی فتح ہے. جب آپ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں آپ روحانی طور پر واقعی بہت آگے چلے جاتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ اپنے غصے میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں, لڑائی جھگڑا مار کٹائی, بیوی کو نکال دیتے, بچوں کو تکے مار کاٹ دیتے, پیو دی منجی چھاتے ڈا دیتے. ایسے بھی ہیں نامعقول لوگ جو اپنے باپ کو کہتے ہیں ابا جی ہوں تہاڈی تھلے جگہ نہیں جے, تسی اتنے ہی جانا, جانا تو انج بھی تسی اتنے ہی, تے تسی اتنے جان دی پریکٹس کر لو, تسی چھت تے منجی ڈالو, اتنے ہی تانوں ٹارا پا دینے, اس کو ادھر ہی ترپال ڈال دیں, اس کو ادھر لٹا دیتے ہیں. وہ بیچارہ اوپر انتظار کرتا ہے, خداوند اتنے تھوڑا جا تو میں آئی گیا, تھوڑا جا تو چک لا. غصہ بڑی بری چیز ہے, غصے پر غلبہ پائیں. ایک باشعور شخص اپنے غصے پر غلبہ پاتا ہے. غصے کے اندر ہی ملکوں کے اندر جنگیں لگ جاتی ہیں, غصے کے اندر ہی 2 گھرانے ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں, غصے کے اندر ہی میاں بیوی کا ازدواجی رشتہ ختم ہو جاتا ہے, غصے کے اندر ہی ہم اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں. لیکن ایک باشعور شخص اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے. 5ویں بات, مشکل وقت میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں. باشعور شخص مشکل وقت میں اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری لائف کا ایک ایسا پیریڈ ہے جو ڈارک ہے, اور دنیا کے اندر کوئی ایسا مسیحی نہیں ہے, کوئی ایسا ایماندار نہیں ہے جس کی زندگی کے اندر ریگستان نہ آئے, جس کی زندگی کے اندر جنگل نہ آئے, بیابان نہ آئے, مشکلیں نہ آئے, آزمائشیں نہ آئے, نا امیدی نہ آئے, تاریکی نہ آئے. اس کی زندگی کے اندر تاریکی آئے گی, اس کی زندگی کے اندر ریگستان آئیں گے جہاں پر اسے زندگی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی, لیکن تو بھی اسے اس کے اندر سے گزرنا ہے. امثال کی کتاب 24 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے. مصیبت کے وقت خدا سے زور مانگے, خدا سے قوت مانگے. خدا میری لائف میں یہ مشکل وقت ہے, یہ میری زندگی کا بہت ڈارک پیریڈ ہے, مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے گتسمنی باغ میں یسوع کس قرب سے گزرا, لیکن یسوع نے کیا کیا, وہ اپنے باپ کے سامنے روتا رہا.
اس کے بدن سے خون نکل رہا تھا. ایسی تکلیف آج تک اس کرۂ ارض پر شاید کسی نے برداشت نہ کی جو یسوع نے کی. اتنا پریشر، اتنی دل کی گھبراہٹ، اتنی بے چینی، شاگرد بھی چھوڑ گئے، دوست احباب بھی چلے گئے، اکیلا رہ گئے. آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے مرحلے آئیں گے جب آپ کو چھوٹی چھوٹی گتسمنیوں سے گزرنا پڑے گا. یہ وہ گتسمنی نہیں جس کا سامنا یسوع نے کیا ہے. میں چھوٹی چھوٹی گتسمنیوں کا ذکر کر رہا ہوں جہاں آپ کو لگے گا کوئی میری مدد کے لیے نہیں ہے. وہاں پر آپ دعا کریں، خدا سے چلائیں، اور کلام میں لکھا ہے فرشتے آسمان سے آ کر اس کو تقویت دیتے تھے. آسمان سے مدد آتی ہے جب ہم خدا کے حضور چلاتے ہیں. خدا آپ کی کمر کو اسٹرینتھن کرتا ہے، زور دیتا ہے. اس لیے جب مشکل آئے لوگوں پر مت برسیں، لوگوں پر غصہ نہ ہوں، لوگوں کو لعن طعن نہ کریں، بلکہ اپنی بپتا خدا کو بتائیں تاکہ خدا اس میں سے نکالے. ایک بادشاہ شخص خدا کو اپنی مشکل بتاتا ہے اور خدا اس سے رہائی دیتا ہے، اس کو آزاد کرتا ہے. چھٹی بات، جب آپ ناحق ستائے جائیں، جب لوگ آپ کو بغیر کسی وجہ کے ستائیں تو اپنے رد عمل پر دھیان کریں. وہ تو مجھے ستا رہا ہے لیکن میرا رد عمل کیا ہے؟ رد عمل بڑی چیز ہے. عمل اور رد عمل کا ایک اصول ہے. جب آپ پر کوئی عمل کیا جائے گا آپ ضرور رد عمل کریں. جب چڑیا کے اوپر کوئی پرندہ حملہ کرتا ہے تو چڑیا بھی اگینسٹ میں اس سے لڑتی ہے، حالانکہ وہ لڑنے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن تو بھی وہ اپنا رد عمل شو کرتی. پولس اپنے خط کے اندر پہلے کرنتھیوں اس کے 4 باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے لوگ برا کہتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ برا کہتے ہیں. ہم دعا دیتے ہیں. لوگوں نے برا عمل کیا، اس نے اچھا رد عمل کیا. لوگوں نے برا کہا، ہم نے دعا دی. وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں. آمین. وہ ستا رہے ہیں، بری باتیں کہہ رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، فلانے نے یہ بات کی ہے، فلانے کی بیوی نے یہ کہہ دیا، فلانے کے گھر میں گئے تھے اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. وہ ستاتے جائیں، آپ سہتے جائیں. اس کا نقصان ہوتا جائے گا، آپ کا فائدہ ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ کی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی. خدا کی نظر میں آپ خدا کے کہا ویری گڈ بیٹا، شاباش، میں چاہتا تھا کہ تو ایسا ہی ہو. وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں. آمین. وہ بدنام کیے جا رہے ہیں، وہ منت سماجت کر رہے ہیں، اس کو برا بھلا بھی نہیں کہہ رہے، خدا کے ضرور منت کر رہے ہیں. خدا تو ہی چھڑانے والا ہے، تو ہی بچانے والا ہے. ہاللیلویا. ایک بادشاہ شخص رد عمل بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی نے ایک بات کہہ دی فوراً اس کی باتوں پہ آگے سے جواب دینے شروع کر دیا. اگر آپ کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں فلانی بہن آئی تھی، وہ آپ کے بارے میں یہ بری باتیں کہہ کے گئی ہے، آپ کہیں ٹھیک ہے، وہ کہہ کے گئی ہے، خدا اس کو برکت بھی دے. اور میں اس بات کا محض آپ سے سن کے یقین نہیں کروں گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جب تک 2 بندے گواہی نہ دیں کسی بات کی اس وقت اس کو یقین نہ کیا جائے. ہم کانوں کے کچے ہیں بڑے. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک جال ہے شیطان کا. شیطان کہتا ہے دیکھو گلاں کڈوا. وہ اس عورت کو کہتا ہے وہ فلانی بہن آئی تھی آپ کے بارے میں بڑی، کہتا انہوں بھی میں جاننا. یہ رد عمل ہے. اس نے 3 باتیں کی، تسی 15 کر دیتی. اور جس بندے نے بیچ میں یہ ساری کاروائی ڈالی اس کو پتا چل گیا دونوں کتنے پانی میں ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں جیسا کہ پادری صاحب نے بھی اندر سے بات کی ہے کہ چلے جی وہ میرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، میں اس کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتا، خدا اس سے برکت دے، میرے اندر اگر یہ غلطیاں تو خدا مجھے معاف کرے اور خدا مجھے توفیق دے کہ میں ان غلطیوں کو اپنی زندگی سے نکال سکوں. وہ بندہ چپ ہو جائے گا اور وہ پھر کہے گا کہ تو دے خلاف گلاں کرتی پھر نہیں ہوتے، بندہ ہی بڑا چنگا. لیکن جب آپ 15 سنا دیں گے وہ سوچے گا صحیح کہن ڈئی سی، اب واقعی بڑا ہوتا ہے. ایک بادشاہ شخص اچھا رد عمل دیتا ہے. اور لاسٹ بات، اپنی کامیابی کے وقت میں اترائیں نہ. جب آپ روپے پیسے والے ہو جائیں، مرتبے والے ہو جائیں، فن سے بھر جائیں، دولت سے بھر جائیں، خوشی اور شادمانی آپ کے گھر میں ہو، آپ سوکھے ہو جائیں، تو اس وقت آپ فخر میں نہ آ جائیں، گھمنڈ میں نہ آ جائیں. ایک بادشاہ شخص اس چیز سے بہت الرٹ رہتا ہے. فن بڑا تنگ کرتا ہے انسان. یہ بچے طبلہ بجاتے ہیں، میں ہارمونیم بجاتا ہوں، بھائی واصف ہارمونیم بجاتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو فخر کے اندر مرتے ہوئے دیکھا. جس شخص کے اندر فخر آ جاتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں رہ گیا، اس کا مطلب ہے کہ جب تیرے نالوں وڈا ہی کوئی نہیں تو پھر تو کتنے سیکھنا ہوں. جب وہ کہتا ہے میرے سے بڑا کوئی نہیں، اس کا مطلب وہ کہتا ہے مجھے کوئی سکھا نہیں سکتا، کیونکہ سب نالوں وڈا تو میں، سب نالوں عقلمند میں. فخر کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو سیکھنے سے روک دیتا ہے. اور جس بندے کے سیکھنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے، وہ بندہ نیچے جاتا ہی ہے. اس نے جانا ہی جانا ہے، وہ کھڑا نہیں رہ سکتا. داؤد بہت جنگیں جیتنے لگا، جاتی جولیت کو مار دیا، فلانی جنگ میں گیا وہاں پہ ہزاروں بندے مار دیے، اور پورے اسرائیل میں بات مشہور ہو گئی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا پر داؤد نے لاکھوں کو مارا. داؤد کہنے لگا لو جی ان فوج گنو. اس کے لوگ کہنے لگے سر جی کیا اب تک ہماری جنگیں خدا نہیں لڑتا رہا؟ ہم نے سپاہی گن کے کیا کرنا ہے؟ چاہے ہمارے پاس 1000 سپاہی ہیں، 2000 ہیں، ہمیں کیا خدا تو ہمیں جتوا رہا ہے؟ ہمیں فوج گننے کی ضرورت نہیں. اسے کہا نہیں، میں بادشاہ ہوں، میری بات سن. جاؤ جا کے بندے گنو، تلوارا کنیاں نے، توپاں کنیاں نے، گھوڑے کنے نے، رتھ کنے نے. وہ جا کے گن گن کے لے آئے کہ جی اتنے شمشیر زن ہیں، فلانے قبیلے کے اتنے ہیں، فلانے کے اتنے ہیں، فلانے کے اتنے، اتنی لاکھ فوج ہے. خدا کو یہ بات بری لگی.
ہم کیا کرتے ہیں جب فخر میں آ جاتے ہیں پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں بڑے بڑے بول بولتے ہیں، اور وہ بول ہمارے آگے آتے ہی آتے ہیں۔ جب آپ ترقی کی راہوں پر جا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ کسی وقت میں تو میں بھی زمین پہ لگا ہوا تھا، میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، آج اگر میرے پاس روٹی ہے، میرے اس بھائی کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، تو میں اس کو کیوں ذلیل کر رہا ہوں، میں اس کو کیوں کوس رہا ہوں؟ مجھے تو چاہیے کہ میں اس کی ہیلپ کروں تاکہ اس کی بھی تنگ دستی ختم ہو۔ ہم اس کی تنگ دستی دور کرنے کی بجائے اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اور لوگوں میں بتاتے ہیں کام ہی کوئی نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، ویلا پھردا، میں پھر دے کے آیا روٹی بچیا بھوکے مرنڈے سن۔ فخر کی باتیں نہ کریں۔ ایک بادشاہ شخص فخر میں نہیں آتا بلکہ وہ حلیم رہتا ہے، وہ خاکسار رہتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کی نگاہ خدا سے ہٹ جاتی ہے، وہ اپنے ان کاموں سے فخر میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کام میں نے اپنی قوت سے کیا ہے، میرے سے زیادہ عقلمند کوئی نہیں، میں سب سے آگے ہوں، سب کو مجھ سے مشورہ لینا چاہیے، سب کو میری بات ماننی چاہیے، جو میں کہتا ہوں وہی ہونا چاہیے، فیملی میں میری ہی چلنی چاہیے۔ اس کا فخر اس کو ایسا سوچنے پر اور ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک بادشاہ شخص جو ہے وہ اپنی کامیابی کے دنوں میں محتاط رہتا ہے، فخر سے بچتا ہے، خاکساری اور عاجزی کو قبول کرتا ہے۔ ایک بادشاہ شخص جب ستایا جاتا ہے تو وہ اس کے اگینسٹ لوگوں کے خلاف نہیں بولتا ہے، بلکہ وہ اپنی پریشانی خدا کو بتاتا ہے۔ مشکل وقت میں ایک بادشاہ شخص خدا سے قوت مانگتا ہے، خدا سے طاقت مانگتا ہے، اور جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے پر قابو پاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غصہ نقصان پہنچا سکتا ہے میرے گھرانے کو، میری کلیسیا کو، اور میرے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو۔ ایک بادشاہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ اپنے رویے پر دھیان رکھتا ہے کہ میں لوگوں میں جب اٹھتا بیٹھتا ہوں میں کس طرح چلتا ہوں۔ ایک بادشاہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان معقول بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، ٹھوس مدلل بات کرتا ہے جس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ اور ایک بادشاہ شخص تنہائی میں خدا کے کلام کی باتوں کو سوچتا ہے، خدا کے کلام کے اوپر دھیان لگاتا ہے۔ بہت سے لوگ، میں نے بتایا، تنہائی میں وہ فلمیں دیکھتے ہیں۔ میں تنوں بائبل دے ہیرو دسنا، یسوع سے بڑی سٹوری کسی کی ہے؟ یسوع نے خود جو سٹوریاں سنائی ہیں ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں، کسی طریقے سے اس کی افادیت کو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے لفظوں۔ بائبل کے ہیروز کی کہانیاں پڑھیں، دانیل کی کہانی پڑھیں، ابراہم کی پڑھیں، یوسف کی پڑھیں۔ یہ وہ ہیروز ہیں جن کی لائف پر غور کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن جن ہیروز کو ہم فالو کر رہے ہیں، کلیسیا آج فالو کر رہی ہے، انہوں تو کچھ نہیں لبنا، انہوں دیاں تے اپنیاں دی بیچاری دیاں ہڈیاں کھڑک گئیاں نے۔ وہ ہیرو ہمارے سامنے ہی اٹھے تھے، اب وہ بوڑھے ہو کے زیرو ہو رہے، کیونکہ میک اپ بھی کرتے تو جھریاں قابو میں نہیں آتی۔ کہنا جی کنا کہ میں کھچاں تہاڈا منہ اینا کو لٹک گیا، کہنا کچھ تے پاؤڈر لا، تھوڑا جہا کارے کی شارٹ تے دے لا میں۔ یہ ہیرو نیچے جا رہے ہیں، لیکن بائبل مقدس کے ہیرو ہمیشہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ اور ٹاپ پر جو ہیرو ہے وہ یسوع ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ اپنی تنہائی میں جائیں یسوع سے بات کریں اور خدا آپ کو برکت دے گا۔ میری دعا ہے کہ آپ ایک باشعور مسیحی کی طرح ریئیکٹ کریں اور اپنی زندگی کو باعث برکت بنائیں، اور اپنی موجودگی سے دوسروں کو برکت دیں، اور آپ کی موجودگی سے دوسرے خوش ہوں، شادمان ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔